मोज़िज़ साइमीन, ये जो वक्त है ये आपके लिए एक गोल्डन मोमेंट है। गोल्डन मोमेंट इसलिए है क्योंकि आज के जो मेहमान हैं ये FGA बाइबल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल भी हैं और इसके साथ ही FGA ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइज़र भी हैं। बहुत अच्छे मौलम हैं, बहुत अच्छे मुसन्निफ़ हैं, ये मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और भाई भी हैं। मैं इनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखता हूँ। तो आज जो हमने बातचीत की है ये तरजीहात, मतवाज़न ज़िंदगी और इंजील क्या है, तो आइए हम इस बातचीत को देखते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपको वेलकम कहना चाहता हूं कि आप हमारे इस टॉक शो में आए हैं। तो गुजरात शहर में जब आप आए हैं और आपने चर्च में भी एक मैसेज शेयर किया है, तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था? थैंक यू होशिया, सबसे पहले कि आपने मुझे अपने शो में प्रोग्राम करने की दावत दी, थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए गुजरात शहर में आना बड़ी खुशी और एज़ाज़ की बात है। ये एक तारीख़ी शहर है और पाकिस्तान के चंद नामवर सियासतदानों का गढ़ भी ये शहर है। और सबसे बढ़कर ये कि FGA चर्च गुजरात FGA ऑफ पाकिस्तान की मजबूत तरीन कलीसियाओं में से एक है। तो यहाँ आना, आप लोगों के साथ मिलकर इबादत करना और खुदावंद यस्सु मसीह की सलीब की कुदरत पर पैगाम देना मेरे लिए आज बड़ी ही खुशी, शुक्रगुजारी और फ़ख्र का मौका था। और इस दौरान जितनी भी मेहमान नवाजी और मोहब्बत आप लोगों ने दिखाई है उसके लिए भी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। सर, आपने बहुत ही एक उम्दा जो मैसेज था आपने यीशु मसीह की सलीब के हवाले से बयान किया। तो ये मैं आपसे लास्ट सवाल में इसके हवाले से भी एक सवाल पूछूंगा, लेकिन अभी जो मैं एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि आप सबको बताएं, जो मैं सीखना चाहूँगा आपसे भी, तरजीहात का तयन हम अपनी ज़िंदगी में कैसे कर सकते हैं और ये अहम क्यों है और आप इसे कैसे मैनेज करते हैं? हाँ जी, तरजीहात या प्रायोरिटीज़ आपने पूछा कि ये अहम क्यों है। तरजीहात इसलिए ज़िंदगी में अहम है क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी को समत और जो है क्लैरिटी देती हैं। डायरेक्शन भी इनके ज़रिए से मिलती है और क्लैरिटी भी मिलती है। इस दुनिया में रहते हुए हमारे पास बहुत से मौके हैं, हम बहुत से काम हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन बतौर इंसान हम लिमिटेड हैं, महदूद हैं। हम वो सब कुछ नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। तो उसमें फिर आपने ये करना होता है कि आप चुनाव कर लें कि ये जो मौके जो मेरे सामने हैं इनमें से किन बातों को मैं अपनी तरजीह बनाऊंगा। और जब आपने एक प्रायोरिटी चूज़ कर ली है तो उसके नतीजे में आपके पास क्लैरिटी ऑफ विजन आ जाती है, क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन आ जाती है, क्लैरिटी ऑफ पर्पस आ जाती है और क्लैरिटी ऑफ डेस्टिनी आ जाती है। मेरी समत, मेरा मकसद, मेरी रोया और मेरी मंजिल क्या है, इन बातों का तयन तब होता है जब हम अपनी ज़िंदगी में अपनी तरजीहात का चुनाव कर लें। दो और बातें तरजीहात के चुनाव के ताल्लुक से बड़ी अहम हैं। उसमें एक है कि इफ़ेक्टिवनेस ऑफ योर वर्क, आपके काम का, आपकी कारकर्दगी का मौसर होना। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई पायदार और मौसर काम करें तो उसके लिए फिर आपको कुछ कामों को तरजीह देना होगी और कुछ कामों को नज़रअंदाज करना होगा और कुछ कामों को इनकार करना पड़ेगा, क्योंकि जो है गैर मामूली कामयाबी और काबिल तकलीद उम्दगी दिखाने के लिए जो है ना विदाउट प्रायोरिटी कोई भी काम किया नहीं जा सकता।
ایک اور اسی سے پھر جڑی ہوئی بات ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں یا جو جاب ہمارے پاس ہے، جو ذمہ داری ہمارے پاس ہے، جب ہم اس سے ریٹائر ہو جائیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جو ہماری لیگسی ہے، جو میراث ہم چھوڑ کے جائیں، وہ اچھی لیگسی ہو، وہ عمدہ میراث ہو، ہم کردار اور عمل کا ایک اعلیٰ نمونہ اپنا چھوڑ کے جائیں۔ تو لیگسی جو ہے نا اچھی چھوڑنے کے لیے، ڈیوریبل اینڈ لاسٹنگ لیگسی، پائیدار اور جو ہے قائم رہنے والی میراث، وہ تبھی بنتی ہے اگر آپ نے جب آپ کے پاس جو ذمہ داری تھی اس میں ترجیحات کا تعین کیا ہوا ہو۔ اگر آپ نے پریورٹیز نہیں آپ نے چوز کی اور جو کام آیا ایکسکیوز می جو کام آیا، جو بات سامنے آئی کر دی، تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جیک آف آل ٹریڈز اینڈ ماسٹر آف نن، کہ آپ نے کام تو بڑے کیے ہیں اور بڑے کام آپ کو کرنے آتے ہیں، لیکن اس میں سے کوئی بھی ایک کام نہیں تھا جس میں آپ ماہر تھے۔ تو پریورٹی جو ہے نا آپ کے کام میں ایفیکٹیونس لے کے آتی ہے، اسپیشیلٹی لے کے آتی ہے، ماسٹری لے کر آتی ہے۔ تو جو لوگ آپ کا پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں، میں ان کو یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ترجیحات کا چناؤ کریں، پھر لائف کی سٹیج دیکھیں کہ اس سٹیج پر، اس مرحلے پر میری ترجیح کیا ہونی چاہیے۔ مثلا آپ ینگ ہیں، اسکول یا کالج سٹوڈنٹ ہیں، تو بھی آپ کی ترجیح تو آپ کی تعلیم ہونی چاہیے، اس کی بجائے کہ آپ اور کاموں میں اپنا وقت ضائع کریں۔ اگر آپ کا پیشن سپورٹس ہے اور آپ میں ٹیلنٹ ہے اور آپ کے سامنے مواقع نظر آ رہے ہیں، تو اپنی سٹڈیز کے ساتھ آپ اپنی جو ہے سپورٹس کی پریکٹس کو اپنی ترجیح بنائیں، نہ کہ آپ جو ہے اور غیر ضروری کاموں میں اپنا وقت ضائع کریں۔ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ کے بچے ہیں، پھر آپ کی ترجیح آپ کا خاندان اور آپ کی ملازمت ہونی چاہیے کہ بھی میں نے محنت کرنی ہے، روزگار کمانا ہے، اور تاکہ اپنی بیوی بچوں کا، ماں باپ کو میں سپورٹ کر سکوں، اور میں نے اپنے خاندان کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس میں پھر بڑا لازمی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ لائف کی کس سٹیج پہ ہیں۔ ایک اور بات جو پریورٹی سے جڑی ہوئی ہے وہ آپ کا پیشن ہے۔ اگر آپ کا پیشن ہے لیٹس سپوز بینکنگ کی فیلڈ میں جانا، آپ کو بینکنگ یا بزنس بہت پسند ہے، اور آپ نے پریورٹی بنائی ہوئی ہے کہ آپ جناب سارا دن سائنس فکشن فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، یا گیمیں کھیلتے ہاں گیمیں کھیلتے رہتے ہیں، یا آپ کسی ایسی کتابیں پڑھتے یا ایسی چیزیں سیکھ رہے ہیں جن کا تعلق آپ کے پیشن سے نہیں ہے، تو پھر آپ کا جو پیشن ہے اس کے لیے آپ پالشڈ نہیں ہو رہے، اس کے لیے تو آپ تیار نہیں نہ ہو رہے۔ تو پریورٹی کو آپ ڈٹرمن کرتے ہیں پیشن کو سامنے رکھ کر، لائف کی کس سٹیج پر ہیں اس کو سامنے رکھ کر، اور جو ہے اپنے کام کی ایفیکٹیونس کے سوال کو سامنے رکھ کر، اور اس کے علاوہ آپ کیا لیگسی اپنے پیچھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر۔ تو اس سر نے بہت ہی خوبصورت انداز سے یہ سوال کا جواب دیا ہے۔ سر میں نے آپ کی زندگی میں دیکھا ہے کہ آپ بہت ہی ایک محنتی شخص ہیں، تو یہ جو محنت ہے آپ کے اندر ایک کام کے لیے، یہ محنت کا جو بھید ہے یہ کیوں اہم ہے آپ کی زندگی میں؟ اور جیسے ہی آپ اپنی زندگی میں ایک بائبل کالج میں کام کر رہے ہیں، آپ ایک خاوند بھی ہیں، آپ ایک باپ بھی ہیں، تو شخصی طور پر آپ بتائیں کہ آپ اپنی ترجیحات کو مینیج کیسے کرتے ہیں، اور ایک کہہ لیں کہ ایک کام بھی بیچ میں ہے اور ساتھ آپ کی ایک پرسنل لائف بھی ہے، تو آپ کیسے اس میں توازن رکھتے ہیں؟ ہاں جی، جہاں تک محنت کا سوال ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ خدا کا فضل اور اس کی رحمت اور مہربانی ہے کہ اس نے مجھے ایک ذمہ دار شخص بنایا ہے، احساس ذمہ داری میرے اندر رکھا ہے، تو ذمہ داری کا وہ احساس، ضمیر کا وہ جو بوجھ ہے وہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں محنت کروں۔ جو خدمت میرے پاس ہے بائبل کالج میں،
وہ خدا کی بخشی ہوئی امانت ہے. خدا نے دیانتدار جان کر وہ کام میرے سپرد کیا ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کام کو دیانت سے اور سچائی سے سر انجام دے سکوں. میرے خیال میں پھر بھی اس میں 100% بہترین کارکردگی نہیں دکھا پاتا. میں ایک نکما نوکر ہوں متی کی انجیل کے مطابق, لیکن میری کوشش ضرور ہوتی ہے. محنت کے تعلق سے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنے والدین سے بھی یہ بات سیکھی ہے. میرے والد جو ہیں وارث مسیح اور والدہ رشیدہ بی بی, دونوں ان پڑھ ہیں لیکن بہت محنتی اور ایماندار ہیں. تو ان کی زندگی میں نے محنت کو دیکھا اور ایمانداری کو دیکھا. تو میری کوشش ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنے والدین کے اس نمونے کی پیروی کروں, ایک محنتی شخص بنوں, ایک دیانتدار شخص رہوں. جہاں تک بات آپ نے کی کہ میری ترجیحات کیا ہیں اور میں مختلف چیزوں میں بیلنس یا توازن کیسے رکھتا ہوں, تو آئیڈیلی تو مثالی طور پر تو پرسنل جو میرے پاس میرا کریئر کہہ لیں, جو منسٹری کریئر ہے یا میری خدمت کہہ لیں, اس میں میری کوشش ہے کہ میں ایک ٹیچر, پریچر اور رائٹر کے طور پر خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو سکوں. سو ٹیچنگ, پریچنگ اینڈ رائٹنگ, یہ 3 کام ہیں جو میری ترجیحات ہیں. عملی طور پر میرا کئی دفعہ بہت زیادہ وقت ان کے علاوہ اور کاموں میں گزر جاتا ہے. تو وہی پھر اس سے آپ کا سوال جڑا ہے بیلنس کا. تو اس میں مجھے بھی, ہم سب کو بھی زندگی میں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. اور بیلنس کے تعلق سے جب ترجیحات دیکھی جائیں تو اس میں پھر میرے لیے سب سے اہم ہے خدا, اس کے بعد ہے نمبر 2 پر میرا خاندان, میری بیوی, میرے 2 بچے ہیں, والدین ہیں, بہن بھائی ہیں, اور پھر نمبر 3 پر ہے خدمت. تو یہ 3 خے جو ہیں ہمیں یاد رکھنے چاہیے جب ہم زندگی میں ترجیحات کی بات کرتے ہیں. خدا, خاندان اور خدمت. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی خدمت کو خاندان سے پہلے ہونا چاہیے. میرا ذاتی خیال اور تجربہ یہ ہے کہ جب ہم خدا کے بعد اپنے خاندان کو توجہ اور وقت دیں گے تو وہ ہمارے ساتھ مل کر خدمت میں شامل ہو جائیں گے. تو اس سے خدمت اور زیادہ مؤثر ہوگی, خدمت اور زیادہ معنی خیز ہوگی, خدمت اور زیادہ پھلدار ہوگی اور مستند ہو جائے گی. اس میں اوتھینٹسٹی آ جائے گی, اوتھینٹک ہوگی. تو یہ ہے. لیکن ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں تو میں جتنا پڑھنا چاہتا ہوں پڑھ نہیں پاتا. کالج میں FGA بائبل کالج لاہور میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میری وائس پرنسپل کی خدمت ہے, تو میرا کئی دفعہ ٹائم جو ہے فنڈ ریزنگ اور ایڈمنسٹریشن میں بھی گزرتا ہے. حالانکہ میں نے جیسے ذکر کیا میری ترجیح ٹیچنگ, پریچنگ اور رائٹنگ ہے. تو اس میں پھر الٹیمیٹلی آپ کو جو ہے نا بیلنس کرنا پڑتا ہے. اور بیلنس کرنا لائف میں یا توازن کرنا یہ ایک دن نہیں ہوتا, یہ ہر روز آپ نے کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے کبھی کبھار میں اچھا بیلنس کر لیتا ہوں, کبھی کبھار میں ٹوٹلی آف بیلنس چلا جاتا ہوں. لیکن زندگی ایک جدوجہد ہے جس میں آپ نے لڑتے رہنا ہے. یہ ایک دوڑ ہے جس میں آپ نے بھاگتے رہنا ہے. یہ ایک جو ہے مقابلہ ہے جس میں آپ نے جو ہے جدوجہد کرتے رہنا ہے. تو ہم کبھی بھی جب تک یہاں ہیں اس زمین پر کامل نہیں ہو سکتے, پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. اس لیے ہمیں جو کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ٹو گیو آور بیسٹ گیون سرکمسٹانسز میں, موجودہ حالات میں جو بھی ہم بہتر کر سکتے ہیں ہم وہ کریں. لیکن ترجیحات کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو اس سے چونکہ آپ کو کلیئرٹی آف فوکس بھی مل جاتی ہے نا کہ میرا فوکس ان باتوں پہ ہونا چاہیے, تو پھر کچھ نہ کچھ ہم کر گزرتے ہی ہیں. تو سر آپ نے شیئر کیا تھا کہ آپ کا ایک ٹیچنگ کا اور پریچنگ کا اور رائٹنگ کا بھی ہے. تو رائٹنگ کے بھی حوالے سے میں نے آپ کا ستون حق میں نے کافی مطالعہ کی ہے جو آپ لکھتے ہیں. تو سوال یہ ہے
کہ کوئی آپ کی کتاب جو آپ لکھنا چاہتے ہیں، اس سے آپ پبلش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کون سی کتاب ہے؟ جی، کتابیں تو بہت سی میں لکھنا چاہتا ہوں. بنیادی طور پر اس میں جو بات ہے وہ ہے کہ وقت مل سکے، اور وہی بات ہے کہ جیسے ہوشیہ آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو اپنی پریورٹی یا ترجیح بنایا جا سکے. لیکن ایک کتاب جس پہ میں نے کام شروع کیا ہوا ہے وہ ہے کہ مکاشفہ کی کتاب میں جو باب نمبر 2 اور باب نمبر 3 میں 7 کلیسیائیں ہیں، اس تعلق سے میں کتاب لکھ رہا ہوں، اور ان 7 کلیسیاؤں پر کلیسیائے پاکستان کے تناظر میں تفسیر و اطلاق کیا ہونا چاہیے اس پر میں کام کر رہا ہوں. اس کے بعد کچھ اور پروجیکٹس ہیں، جیسے پھر وہ سٹارٹ ہوں گے آپ کو بتائیں گے. لیکن پچھلے 2 سالوں میں کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر 2 کتابوں کا میں نے ترجمہ کیا ہے. ایک کا نام ہے تمام ہوا، اور ایک کا نام ہے خدا کی بے انتہا محبت. تو اگر ناظرین میں سے کوئی وہ کتابیں حاصل کرنا چاہیں تو ہوشیہ آپ سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر تو پھر میں آپ کو وہ کتابیں لوگوں کے لیے پہنچا دوں گا. چلیے سر، جب بھی آپ وہ کتاب جو آپ لکھیں گے، ہم کافی ایکسائٹیڈ ہو گئی ہیں سن کے، ہم آپ سے وہ کتاب ضرور لیں گے جب آپ وہ لکھیں گے. سر، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ آپ نے چرچ میں صلیب کی قدرت پہ کلام سنایا، تو آپ کے ہر ایک میسیج میں ایک جو انجیلی کہہ لینا جزو ہے، یہ بہت نظر آتا ہے. تو میں چاہتا ہوں یہ جو لاسٹ ہے نا سوال، اس میں آپ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ انہیں بتائیں کہ انجیل ہی جو کہہ لیں کہ اس زمین پر ایک علاج ہے، یہ کیوں ہے، اور یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں مسیح کی نجات ہے، یہ کیسے اس سے حاصل کر سکتے ہیں؟ لفظ انجیل کا مطلب ہے خوشخبری، یعنی خوشی کی خبر. اس دنیا میں بری خبر یہ ہے کہ تمام بنین و انسان گناہ کے قبضے میں ہیں. گناہ کا مطلب ہے خدا کے مقرر کردہ روحانی معیار سے نیچے گرا ہوا ہونا. گناہ کی وجہ سے ہم خدا سے جدا اور دور ہیں. ہم خدا کی عدالت کے نیچے ہیں. گناہ کا نتیجہ موت ہے. گناہ کا نتیجہ خدا سے جدائی ہے. گناہ کا نتیجہ بے مقصدیت ہے. گناہ کا نتیجہ نا امیدی، مایوسی اور زندگی میں بے راہ روی ہے. لیکن خوشی کی خبر یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمارے گناہوں میں نہیں چھوڑا. اس نے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، جس نے کاملیت، مقصدیت اور راستی والی وہ زندگی گزاری جو آپ نے اور میں نے گزارنی تھی. ہماری جگہ اور ہماری خاطر یسوع مسیح کامل زندگی گزار کر گیا، اور گناہ کی جو سزا اور عدالت مجھ پر اور آپ پر نازل ہونی تھی وہ صلیب پر خداوند یسوع مسیح پر نازل ہوئی. ان کی صلیبی موت محض ایک موت نہیں تھی، وہ ہمارے گناہوں کی خاطر خدا کے حضور قربانی اور کفارہ بھی تھا. ہماری عدالت، ہماری سزا خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنے اوپر لے لی. اور اب جب ہم اس یسوع پر، جسے جب دفن کیا گیا تو وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اقرار کرتے ہیں تو خدا ہمیں معاف کر دیتا ہے. خدا اپنے حضور ہمیں مفت راست باز ٹھہراتا ہے، یعنی ہم اس کی عدالت میں بری قرار دیے جاتے ہیں، اور خدا کے ساتھ ہمارا ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے بحال ہو جاتا ہے. ہم نافرمان اور سرکش انسان کہلائے جانے کی بجائے خدا کے روحانی طور پر بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. سو انجیل یہی ہے کہ خدا محبت ہے، خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اور وہ یسوع مسیح کے صلیبی کفارے کے وسیلے سے ہمیں گناہ سے، شیطان سے، موت سے، جہنم سے اور خدا سے جو جدائی ہے اس سے بچانا
اور چھڑانا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ پاک روح کے وسیلے سے یسوع کے نام میں زندہ خدا سے ہو جائے، اور اس زمین پر بھی ہم بامقصد زندگی گزاریں، اور مرنے کے بعد یا اگر خداوند یسوع مسیح پہلے آ جائے تو اس صورت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ زندہ رہیں، ابدی زندگی جو خدا کی حضوری میں ہو، جو مسرت، اطمینان اور تسلی والی زندگی ہے، ہم وہ گزار سکیں۔ So God loves you, believe in Jesus Christ and be saved. یسوع پر ایمان لائیں اور نجات پا جائیں۔ شاید آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ اس انجیل کے پیغام کو سنا ہے، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند آپ سے محبت کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی اس نجات کو حاصل کریں، تو آپ اسے ایمان کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ سر طارق وارث صاحب، میں آپ کا تھینک یو کہنا چاہتا ہوں، آپ نے ایک قیمتی وقت آج ہمارے اس شو کے لیے نکالا ہے۔ آپ کافی بیزی ہیں، لیکن میں آپ کا تب بھی اس بات کے لیے نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی اچھی باتیں اور اتنی خوبصورت باتیں آپ نے ترجیحات پر بھی بتایا، آپ نے اپنی شخصی زندگی کے حوالے سے بتایا، اور لاسٹ میں جو سا انجیلی پیغام آپ نے ہم سب کو دیا، یہ ایک ہم سب کے لیے باعث برکت بات تھی۔ تو میں سب کو کہنا چاہتا ہوں، God loves you and God bless you all.